अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। उफ, ये जल्लाद यहाँ क्यों खड़ा है? जाता क्यों नहीं यहाँ से? एहसान गिलानी पूल के साइड खड़ा फाइल पढ़ रहा था कोई, जब हदीका चुप कर निकलने के लिए जैसे वहां से गुजरी, इसी पल एहसान बुढ़ा और उसके हाथ से फाइल छूटकर पानी में गिरी। हदीका की आंखें खौफ से फैल गईं। अब तो वो उसे जिंदा निकल जाएगा। काम के आगे उसे कोई प्यारा नहीं था। आंखें बंद करके चलती हो क्या? सॉरी, मैं उसे अभी निकाल। ओह! एहसान की धाड़ पर वो सहम कर एक कदम पीछे होने पर पूल में गिरी, लेकिन साथ में उसके कॉलर को पकड़ती बचाव के लिए, पर दोनों पानी में। आह, बचाए मुझे, तुमने मेरी फाइल बर्बाद कर दी बेवकूफ़। एहसान गुस्से में खड़ा उसे डूबता देख रहा था। दिल तो किया आज मरने देता, पर तरस खाता कमर से खींच कर करीब किया तो अभी और इसी वक्त नंबर मिलाओ और इस नालायक लड़की को वापस घर में आने के लिए कहो, वरना मैं तुम लोगों के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। एहसान के गुस्से के मारे बुरा हाल था। आस पास उसके जितने भी कज़न खड़े थे उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एहसान के सामने बात कर सके। सिकंदर बार बार निदा के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये सारी गलती सिकंदर साहब की ही थी। तुम, एहसान ने उसकी तरफ उंगली से इशारा किया तो वो दाएं बाएं देखने लगा। ड्रामे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। देखें एहसान भाई, मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने मिनमिनाते हुए अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल निदा ने उसका पोल खोल दिया था। झूठ बोल रहा है ये, इसने मारिया से पूरे 5,000 रुपये लिए थे। सिकंदर का दिल कर रहा था कि वो निदा का मुंह तोड़ दे, मगर बेबसी के मारे वो बस उसके चेहरे को देख कर रह गया। यज़ान का पारा एक बार फिर गुस्से से हाई होने लगा था। दूसरी तरफ घर के पिछले हिस्से में मारिया हदीका के साथ दीवार के करीब खड़ी दीवार की हाइट नोट कर रही थी। हम इस दीवार पर नहीं चढ़ सकते, उसने ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा। किसी न किसी तरह से हमें ये दीवार फलांगनी होगी, क्योंकि सीधे रास्ते से तो हम घर के अंदर जाने से रहे। यज़ान भाई की नज़र हम पर पड़ गई तो वो वहीं हमें जिंदा ज़मीन के अंदर गाड़ देगा। हदीका का चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ गया था। मारिया ने उस पर एक नज़र डाली और सर झटकते हुए फिर से दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। अचानक ही इन दोनों को अपने इंतहाई नज़दीक से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों खौफ से अपनी जगह पर उछल पड़ी। अगर तुम लोगों को मदद चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो यज़ान था, बाजू लपेटे खड़ा, इन दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। हदीका ने मारिया के पीछे छुपने की कोशिश की तो मारिया फौरन से साइड पर हो गई। अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो, खबरदार जो तुम लोगों में से किसी ने भी चालाकी करने या भागने की कोशिश की, वरना मैं बहुत ही बुरे तरीके से पेश आऊँगा। ये हमारे साथ अच्छे तरीके से कब पेश आते हैं? मारिया ने फिर से लुकवा दिया था। हदीका ने उसे आंखें दिखाकर खामोश होने का इशारा किया, लेकिन वो कहाँ किसी के काबू में आती थी। यज़ान ने हवेली में दाखिल होने के बाद इन सब लोगों को कमरे में जाने का इशारा किया और हदीका को अपने साथ चलने के लिए कहा। हदीका की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो जितना ज़्यादा इस शख्स को अवॉइड करने की कोशिश करती थी और जितना ज़्यादा इस शख्स से दूर भागती थी, किस्मत इतना ही उसे इस शख्स के सामने लाकर खड़ा कर देती थी। वो उंगलियां चटकाती हुई खामोशी से यज़ान के कमरे में दाखिल हो गई थी। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? वो उसे अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए भारी लहजे में बोला, जो उसकी धड़कनों को बुरी तरह से मुंतशिर कर गया था। हदीका के लिए अल्फाज अदा करना मुश्किल हो गया था। वो बस खामोशी से कमरे के फर्श को घूरे चली जा रही थी। कुछ आंसू उसकी आंखों में आकर कह रहे थे, जिसे उसने फौरन से पीछे की तरफ धकेल दिया, क्योंकि सामने खड़े शख्स को रोती धोती हुई लड़कियों से शदीद नफरत थी और वो उसे ये चीज़ पहले भी 3 से 4 बार समझा चुका था। मैंने तुम्हें मट्टी की मूरत बनकर खड़े होने के लिए नहीं कहा। जो सवाल कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। क्या सोचकर और किसकी इजाज़त से तुम लोग हवेली से बाहर निकले थे? अगर तुम्हें मॉडर्न होने का इतना ही शौक है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारे मामू के घर छोड़ आता हूँ। ये सुनने की देर थी, हदीका ने तेज़ी से नफ़ी में गर्दन हिलानी शुरू कर दी और उसके आंसू भी आंखों से बहने लगे। वो छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, मुझे मामू के घर नहीं जाना है। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई, जबकि यज़ान एक लम्हे के लिए तो ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की अपने ननिहाल से इतना भागती है। उसने मजबूती से अपने लब भींच लिए और अपने आप को कंपोज करने की कोशिश की, लेकिन ये बात भी इग्नोर करना बहुत मुश्किल था कि हदीका साहिबा मारिया के साथ घर वालों से छुपकर आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पर गई थी, जो कि हवेली की रिवायात के बिल्कुल खिलाफ था।
ماریہ حدیقہ کی پھپھو جان کی بیٹی تھی اور کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان آئی تھی. یہاں پر اسی سب سے ہی بہت اچھی بنتی تھی، لیکن وہ زیادہ حدیقہ کے ہی کلوز رہتی تھی. اسی لیے کانسرٹ پہ بھی اس نے حدیقہ کو ہی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا. حدیقہ نے منع کیا تو وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی، اور اب وہ خود بچ گئی تھی اور سختی حدیقہ کی آ گئی تھی. سزا کے طور پر یزدان نے حدیقہ کو لان کے بیچوں بیچ کھڑا کر دیا. وہ خود اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا. اگلے 3 گھنٹوں تک تم یہاں اسی جگہ پر ہی کھڑی رہو گی. اگر تم یہاں سے 1 انچ بھی ہلی یا لڑکھڑا کر گری تو تمہاری سزا میں اضافہ ہو جائے گا. باقی سارے کزنز بھی اپنے کمروں کی بیلکنی میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے. سکندر کی زبان میں کھجلی ہونے لگی. اس نے پھر سے لقمہ دیا. نہیں جانتا تھا کہ الفاظ اسے کتنے بھاری پڑنے والے ہیں. یزدان نے اشارہ کر کے اسے بھی نیچے بلا لیا تھا. اب وہ 5 کلو کا وزن اپنے سر پر اٹھا کر لان کے چکر کاٹ رہا تھا، اور دل ہی دل میں وہ یزدان کو گالیوں سے نواز رہا تھا. یہ کام وہ اونچی آواز میں نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس کی سزا ایکسیڈنٹ ہو جاتی. حدیقہ کافی دیر تک تو کھڑی رہی، لیکن جب وقت مزید گزرا تو اسے اپنی ٹانگیں شل ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی. کانسرٹ پر بھی اور وہ ایک ہی جگہ پر کھڑی رہتی. اسے وہاں پر جانے کا کبھی بھی شوق نہیں رہا تھا، بلکہ وہ تو شور سے اور ان چیزوں سے گھبراتی تھی. وہ دور بھاگتی تھی. اس بار وہ ماریہ کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی. جب وہ واپس آئے تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی کہ اچانک ہی اسے سکندر کی کال موصول ہوئی، جس نے اسے حویلی کے سامنے والے دروازے سے آنے سے منع کیا تھا اور منہ کھول کر مشورہ دے دیا تھا کہ پچھلی دیوار پھلانگ کر آ جانا. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ بیچاری کا قد بمشکل 5 فٹ ہے. یزدان خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچ رہا تھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ محترمہ کے دل میں کیا چل رہا ہے. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے دونوں کو ہی کمروں میں جانے کا اشارہ کیا. وہ دونوں ہی وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے تھے. اس کے بعد یزدان نے موبائل نکالا اور ایک مخصوص نمبر ڈائل کرنے لگا. یہ اس کے خاص آدمی کا نمبر تھا. اسے حدیقہ کے حوالے سے ساری ڈیٹیلز دینے کے بعد یزدان نے کال کاٹ کر موبائل جیب میں ڈال دیا تھا. یہ لڑکی دن بدن اس کے لیے ایک پہیلی بنتی چلی جا رہی تھی. آج سے پہلے اس کی زندگی میں جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ ان کو پہلی ہی نظر میں پہچان گیا تھا، لیکن حدیقہ کے بارے میں وہ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. وہ لڑکی بہت ہی عجیب سی تھی. اپنا سر جھٹکتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا. دراصل حویلی کے سارے بڑے خاندان میں ہونے والی ایک فوتگی پر گئے تھے. دادا جان 2 دن سے ان کے ساتھ ہی تھے، لیکن آج شام کو وہ بھی نکل گئے تھے. رات کے وقت تائی جان کے واپس آنے کا امکان تھا، مگر انہیں دیر ہو گئی تھی. اسی وجہ سے وہ بھی راستے میں اپنے رشتہ دار کے گھر ہی ٹھہر گئی. حویلی میں صرف اور صرف قصدوں کا ہی راج تھا. ماریہ نے بھی اسی موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عین ٹائم پر یزدان صاحب واپس چلے آئیں گے. صبح جب حدیقہ سو کر اٹھی تو اس کا سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا. رات کا منظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا. اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا. اسے کبھی بھی زندگی میں کسی شخص سے اتنی نفرت نہیں ہوئی تھی جتنی نفرت وہ یزدان سے کرتی تھی. اسے وہ شخص انتہائی زہر لگتا تھا جو اس کی زندگی کے فیصلے یوں کرتا تھا جیسے وہ اس پر پورا حق رکھتا ہو. وہ یہی چیز حدیقہ کو تنگ کرتی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی. ابھی بھی وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اسی چیز کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا. وہ بھگلا کر اٹھی. دروازہ کھولا تو سامنے ہی ملازمہ کھڑی تھی. بی بی جی، صاحب جی کہہ رہے ہیں جلدی سے تیار ہو جائیں اور 15 منٹ کے اندر نیچے آئیں. صاحب جی کو بولو کہ میری طبیعت خراب ہے، اس نے ملازمہ سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا. وہ ٹھیک طرح سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی. بی بی جی، یہ بات میں صاحب جی سے نہیں کہہ سکتی، آپ کو تو پتہ ہے وہ فوراً ہی غصہ ہو جاتے ہیں. آپ خود ہی انہیں جا کر یہ بات بولیں. ملازمہ نے بھی ناک سے مکھی اڑائی اور اسے گورا سا جواب دے کر واپس پلٹ گئی، جبکہ حدیقہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی. پتہ نہیں کون سی وہ نحوست بھری کھڑی تھی. جب میں نے دادی جان کے پاس آنے کا فیصلہ کیا تھا، اس سے تو اچھا تھا کہ میں باہر کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیتی. آرام سے وہاں پر اکیلی اپنی زندگی گزار رہی ہوتی. یہاں کی ٹینشنوں سے جان چھوٹ جاتی. وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے تیار ہو رہی تھی. اس نے اپنے تایا جان سے انٹرنشپ کی بات کی تھی، لیکن تایا نے یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کے ذمہ لگا دی. اب حدیقہ کو یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے اپنے آفس میں اپوائنٹ کر لے. یہ سوچ کر ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی. لیکن جب وہ نیچے گئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ اس کے دوست کے آفس میں جا رہے ہیں. خوشی کے مارے حدیقہ کا چہرہ چمکنے لگا اور اس کے لب خود بخود ہی مسکراہٹ میں ڈھل گئے.
یزدان کے سامنے اس نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی، جبکہ یزدان اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اگر وہاں پر جا کر تم نے کسی بھی قسم کی بے وقوفی کی یا تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی تو تمہیں اس کی سزا ملے گی، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ حدیقہ نے اپنی آنکھیں ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا تو وہ پہلے سے ہی اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بوکھلا کر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی، اپنی ہی دھن میں وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ یزدان گاڑی کا دروازہ ویسے ہی کھول کر کھڑا تھا اور اس کو خوفناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پلیز مجھے ایسے مت گھورا کریں، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ بالکل زومبی جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے معصومیت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یزدان کے تو تلوں کی لگی سر پر بجھی۔ میں تمہیں اس وجہ سے دیکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں تھوڑی سی غیرت آ جائے۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں جو تم پیچھے جا کر بیٹھ ہی رہو، آگے آ کر بیٹھو، یا پھر مجھے بتا دو اگر تمہیں وہاں پر انٹرنشپ نہیں کرنی تو میں اسے منع کر دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، ایسا مت کیجیے گا۔ وہ بوکھلاتے ہوئے آگے کا دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ ماریا نے اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ خود جھٹ سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ یہ بات حدیقہ کو ناگوار لگی تھی اور یزدان کو بھی برا محسوس ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماریا، لگتا ہے تم ایتھکس بھی پیچھے چھوڑ کر آ گئی ہو۔ اگر وہ گر جاتی تو؟ یزدان نے حدیقہ کی طرف اشارہ کیا تو ماریا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اتنی بھی نازک ننھی گڑیا نہیں ہے جو یہ گر جائے گی، اور آپ کیوں اس کی اتنی زیادہ ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ ویسے بھی زہر لگتی ہے۔ ماریا کی بات سن کر حدیقہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول کیا اور خاموشی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ پورا راستہ صرف ماریا ہی بولتی رہی تھی۔ حدیقہ نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا، لیکن وہ اپنے چہرے پر یزدان کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ جب بھی وہ نگاہیں اٹھاتی تو یزدان آلریڈی ہی اسے دیکھ رہا ہوتا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ وقتی عنایت ہے۔ وہ شخص صرف اور صرف اس پر حکم چلانے کے لیے، اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے اس کی زندگی میں آیا ہے، اور اس کا ایسے شخص کے ساتھ کوئی گزارا نہیں۔ بس یہی باتیں اپنے آپ کو سمجھا کر وہ اپنے دل کو تسلی دے دیتی۔ راستے میں ماریا نے گاڑی زبردستی ریسٹورنٹ کے سامنے رکھوائی تھی۔ یزدان نے اسے بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو اسے صاف منع کر دیا، لیکن یہ دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا کہ یزدان اسے گاڑی میں اکیلا چھوڑ کر خود ماریا کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ریڈی ہو گیا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس نے یزدان کو گاڑی لاک کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ ماریا یزدان کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، جبکہ حدیقہ اپنی آنکھوں کو بے دردی سے صاف کرتی ہوئی باہر کی طرف نکل گئی تھی۔ جس کمپنی میں اس کی انٹرنشپ ہو رہی تھی، اس نے سوچا کہ وہ خود ہی وہاں پر چلی جائے گی اور کسی کا احسان نہیں لے گی، بلکہ اپنے سارے کام خود ہی کر لے گی۔ وہ روڈ کراس کر رہی تھی اور اپنے دھیان میں تھی۔ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کب ایک تیز رفتار گاڑی آئی۔ گاڑی والے نے بر وقت بریک لگا دی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے ہلکا سا دھکا لگا۔ وہ زمین پر گر گئی۔ اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے وجدان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میڈم صاحبہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اگر میں ٹھیک ہوتی تو اس طرح سے چیخ نہ رہی ہوتی، اس نے چڑچڑے انداز میں جواب دیا تھا۔ وجدان جانتا تھا کہ فی الحال لڑنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر حدیقہ کو اٹھانے کی کوشش کی تو حدیقہ نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک دیا، لیکن اس میں خود چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ بے بسی کے مارے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اسے ہر چیز پر ہی غصہ آ رہا تھا، اور سب سے زیادہ غصہ تو اسے یزدان پر آ رہا تھا، جو اس کی زندگی میں خوفناک خواب بن کر آیا تھا۔ ماریا اور یزدان کھانا کھا کر باہر نکلے تو یزدان کی آنکھیں غیر ارادی طور پر اپنی کزن کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا تو اسے وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی نظر بھی نہیں آئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ گاڑی کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر کہاں پر چلی گئی؟ ماریا نے کوفت بھرے انداز میں کہا۔ یزدان نے اسے غصے سے گھورا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ اس نے حدیقہ کو آس پاس ہر جگہ پر دیکھ لیا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ یزدان نے گھر میں بھی کال کر کے پوچھا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ آفس گئی تھی۔ اب اسے صحیح معنوں میں فکر ہونے لگی۔ اسے خود پر بھی غصہ آنے لگا تھا کہ اسے اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماریا نے پھر سے کچھ کہنا چاہا، یزدان نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ اگلے 15 منٹ کے اندر اسے آغا جان کی کال موصول ہوئی۔ کہاں پر ہو ابھی، اور اسی وقت اسپتال پہنچو؟ تمہیں ذرا سا بھی خیال ہے بچی کس حال میں ہے؟ میں نے اسے تمہاری ذمہ داری میں دیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر لاپرواہ نکلو گے۔ یزدان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکی یہیں تھی، لیکن وہ اسپتال کیسے پہنچ گئی؟ اسی بارے میں سوچتا ہوا وہ بھی اسپتال آ گیا۔ محترمہ حدیقہ صاحبہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ قریبی آغا جان موجود تھے۔ اس نے جان بوجھ کر آغا جان کو کال کی تھی، لیکن کیونکہ صرف وہی تھے جن سے یزدان صاحب ڈرتے تھے، اور جانتی تھی کہ جب آغا جان کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ یزدان کو ذلیل کریں گے۔ اس نے اپنے پاس سے کہانی بنا کر آغا جان کو سنائی تھی۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ یزدان نے مجھے کہا کہ تم اکیلی ہی وہاں پر جاؤ۔ جب بعد میں یزدان کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس نے 3-4 گہرے گہرے سانس لیے اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ آغا جان حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو گیا تمہاری طبیعت کو؟ ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، یزدان نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ شیطان کی نانی نے آپ کو کیا کیا بتایا ہے؟ خبردار جو تم نے اسے کچھ بھی کہا۔ یزدان، میں نے بہت لحاظ کر لیا ہے، لیکن اب مزید تمہارا لحاظ نہیں کروں گا، اور آج کے بعد تم اس کے کسی معاملے میں دخل اندازی بھی نہیں کرو گے۔ اس کے سارے معاملات میں خود ہی ہینڈل کروں گا۔ یہ کہہ کر آغا جان نے باتیں ختم کر دی۔ وہ خود کمرے سے باہر نکل گئے۔ حدیقہ کو زیادہ چوٹیں نہیں لگی تھی، بس تھوڑی سی خراشی ہی تھی۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد اور یزدان کی عزت افزائی کرنے کے بعد وہ اطمینان سے بیٹھی جوس پی رہی تھی کہ اچانک ہی یزدان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر بھوکلا گئی۔ اس نے جلدی سے جوس سائڈ پر رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے سر پر چادر تان کر لیٹ جاتی، یزدان نے اسے پکارا، وہیں پر ہی رکو، خبردار جو تم نے کوئی نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے چادر پکڑ کر کھینچتا غصے میں بولا، دیکھیں آپ مجھے پھر سے ڈانٹ رہے ہیں، میں آغا جان سے جا کر آپ کی شکایتیں لگاؤں گی، اور یہ دھمکیاں تم کسی اور کو جا کر دینا۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، لیکن اب تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ تم نے اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے۔ میں آگے تمہارے ساتھ بہت ہی محبت اور عزت کے ساتھ پیش آ رہا تھا، لیکن شاید تم اس قابل ہی نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتا ہوا بولتا اس کی روح کو فنا کر گیا۔ سب سے زیادہ غصہ اسے اسی چیز پر آ رہا تھا کہ آغا جان نے اسے صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے باتیں سنائی اور اسے لاپرواہ اور نالائق کہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ جیسے پھٹا جا رہا تھا، اور بار بار اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو اب پھر سے معصومیت کا پیکر بن کر آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے یزدان کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس سے زیادہ انوسینٹ اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ حدیقہ کو ابھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس انسان سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ مزید اس کے سامنے کمزور نہیں بنے گی۔ اگر وہ اسے تنگ کرے گا تو وہ بھی اس سے بدلہ لے گی۔ اسے ایک اور چیز کی بھی تسلی ہو گئی تھی، آغا جان اس کے ساتھ تھے تو پھر اسے کسی اور سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یزدان اسے دھمکیاں دے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے جوس اور لیز کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ اچانک ہی اس کی نظر میز کے قریب رکھے کارڈ پر پڑی جو اسے وجدان لے کر گیا تھا۔ نفی میں اپنا سر جھٹکتے ہوئے اس نے وہ کارڈ پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ یہ منظر اس کے روم میں داخل ہوتے ہوئے وجدان نے دیکھا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور واویلا مچاتے ہوئے کہا، لڑکی یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہی کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ مت بھولو میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اگر میں تمہیں اسپتال لے کر نہ آتا تو وہاں پر تمہارا موئے ہو جاتا۔ تم نے میرا احسان نہیں کیا، بلکہ میرا ایکسیڈنٹ کیا ہے۔ اگر تمہاری گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو میں اسپتال میں نہ بیٹھی ہوتی۔ حدیقہ کے فراٹے بڑھتی ہوئی زبان کو دیکھ کر وجدان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اپنے آغا جان کے سامنے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی، اب دیکھو کیسے شیرنی کی طرح مجھ پر جھپٹ رہی ہے۔ ابھی میں انہیں جا کر تمہاری اصلیت کے بارے میں بتاتا ہوں، میں انہیں تمہارا اصل چہرہ دکھاتا ہوں۔ جو کرنا ہے کر لو، اب میں کسی کے پاپ سے بھی نہیں ڈرتی ہوں، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ حالانکہ ڈرتی تو وہ بہت زیادہ تھی، لیکن وہ یوں کسی اجنبی کے سامنے اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ یزدان گھر واپس آ چکا تھا، لیکن ابھی تک اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حدیقہ صاحبہ اپنی طرف سے جھوٹی کہانیاں بنا کر آغا جان کو سنائیں گی اور آغا جان اسے اس طرح سے ذلیل کریں گے۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اب سارے پوائنٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے۔ حدیقہ صاحبہ نے یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا تھا کہ تاکہ یزدان صاحب کو اپنے معاملات سے باہر نکال سکے، اور واقعی میں اس نے یزدان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالا تھا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو سب لوگ اس کی خیریت دریافت کر رہے تھے اور یزدان کو غصے سے گھور رہے تھے۔ بالآخر وہ تنگ ہوتے ہوئے بول پڑا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، مجھے اس طرح سے نہ دیکھیں۔ یزدان کی چھوٹی پھوپھو نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا
جنہیں اپنی بہن کی بیٹی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ ماریہ کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ عاجز تھی اور انہیں اس طرح کی لڑکیاں زہر لگتی تھی۔ وہ یزدان کے کانوں میں گھستے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولی، اگر تم اس انگریزی کو کھانا کھلانے کے لیے لے کرنا چاہتے تو میری بچی کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، جا کر اس سے معافی مانگو۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں گا؟ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر سوال کرنے لگا۔ ہاں، تم نے غلطی کی ہے تو تمہیں معافی مانگنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں تو میں اسے جا کر معافی مانگ لیتا ہوں، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ حدیقہ کے کمرے کی طرف بڑھا تو اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بھی عجیب سے انداز میں چمک رہی تھیں۔ وہ اجازت لیے بغیر ہی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ حدیقہ دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ یسان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھوکلا گئی اور دوپٹہ تلاش کرنے لگی جو کہ صوفے کے اوپر پڑا ہوا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے سے گزر کر جاتی۔ شرم کے مارے اس کا حال خراب ہو گیا تھا اور اس کے گال بھی دہکنے لگے۔ یہ شاید باقی لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہوتی، کیونکہ ماریہ بھی اکثر بغیر دوپٹے کے ہی پورے گھر میں گھومتی تھی، لیکن حدیقہ نے کبھی بھی دوپٹہ اپنے سر سے جدا نہیں کیا تھا۔ یسان نے بھی اپنے لب بھینچ لیے اور کچھ لمحوں کے لیے اپنی گردن موڑ لی۔ اس دوران حدیقہ نے آگے بڑھ کر دوپٹہ اوڑھ لیا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی بھی بے ترتیب تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جواب میں یسان پھر سے کمینگی بھرے انداز میں مسکرا دیا۔ مجھے دادی جان اور باقی سب لوگوں نے کہا ہے کہ میں تم سے معافی مانگوں، اور میں اسی وجہ سے یہاں پر تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، یہ کہہ کر وہ اطمینان سے اس کے کمرے میں موجود واحد صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر وہ حدیقہ کے چہرے کو گھورنے لگا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کس طرح کا معافی مانگنے کا اسٹائل ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہراساں کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا ہے۔ حدیقہ کو اب کوفت ہونے لگی۔ یزدان کافی دیر تک یہ شغل کرتا رہا۔ جب حدیقہ بہت زیادہ زچ ہو گئی تو وہ احسان کرنے والے انداز میں اٹھا اور اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرو، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا تو حدیقہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ کیا کام؟ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو، اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرو، زیادہ سوال جواب نہ کیا کرو میرے ساتھ۔ یزدان نے اپنے الفاظ پر زور دیا تو وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرنے لگی۔ دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یزدان کو اس کی فیک آئی ڈیز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے جن سے وہ یزدان کو اسٹاک کرتی تھی، اور اکثر تو وہ اس کو فیک آئی ڈی سے میسج بھی کرتی تھی۔ یزدان نے شروع سے لے کر اب تک صرف اس کی ایک ہی آئی ڈی سے آنے والے میسج کا جواب دیا تھا، اور وہ بھی بڑے نپے تلے سے انداز میں، جس سے حدیقہ کو پتہ چلا تھا کہ وہ انسان واقعی میں بہت زیادہ روڈ ہے۔ صرف اپنوں کے ساتھ نہیں بلکہ وہ باقی سب کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہی پیش آتا ہے، لیکن یہ جان کر نہ جانے کیوں اس کے دل کو تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ باقاعدہ طور پر کانپ رہی تھی۔ یزدان حیرانگی سے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو تم؟ نہیں، میں تو ڈری ہوئی نہیں ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ میں تمہیں ایک فائل سینڈ کر رہا ہوں، آج رات تک مجھے وہ فائل ریڈی چاہیے، ورنہ پھر اس کے بدلے تمہیں 3 فائلز بنانی ہوگی۔ میں تمہیں سارا کام سمجھا دوں گا، میں بہت زیادہ تھکا ہوں، مجھے کام کرنے کی ہمت نہیں ہے، وہ جمائی روکتے ہوئے بولا۔ آپ مجھ سے یہاں پر معافی مانگنے کے لیے آئے تھے؟ میں ابھی دادی جان کو جا کر بتا دوں گی، میں بھی پھر انہیں جا کر بتا دوں گا کہ تم سب گھر والوں سے چھپ کر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے مری گئی تھی، اور اس رات کانسرٹ والی بات بھی میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتائی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ آغا جان کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ نہ چلے تو جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ حدیقہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ خوش ہو رہی تھی کہ جلاد خود اس سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، اور اسے خود پر بہت زیادہ فخر بھی ہو رہا تھا کہ جو شخص کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا اس نے اس شخص کو سوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اب یہ فخر پچھتاوے میں بدل ہو گیا۔ یزدان اسے حکم دے کر پھر سے صوفے پر جا کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ آپ یہاں سے جائیں، میں پھر کام کروں گی۔ یہ گھر میرا ہے میڈم صاحبہ، اور اس گھر کا ہر کمرہ بھی میرا ہی ہے۔
ٹھیک ہے تو پھر میں چلی جاتی ہوں. اپنی جگہ سے 1 انچ بھی مت ہلنا. وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. جب تک وہ کام کر رہی تب تک وہ بیٹھا اسی کو گھورتا رہا، اور آج نہ جانے حویلی والوں کو بھی کیا ہو گیا تھا. اس دوران کوئی بھی اس کے کمرے کی طرف نہیں آیا. بار بار وہ مدد طلب نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی. جہاں بند دروازہ اس کو منہ چڑھاتا. اس دوران یزدان اس کے کمرے کی چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا تھا. تمہارا ذوق بہت ہی خراب ہے، اس نے لقمہ دیا. یہ سن کر حدیقہ برا سا منہ بنانے لگی، پھر نارمل سے لہجے میں بولی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں یزدان کی نظر اس کے موبائل پر جا کر ٹھہر گئی جو وائبریٹ ہو رہا تھا. اسکرین پر 7 نام جگمگا رہا تھا. یزدان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے. یہ 7 کون ہے؟ یزدان کی بات سن کر اس کا چہرہ خوف کے مارے سیاہ پڑ گیا اور اس کی سانسیں بھی اٹکنے لگی تھی. اس کی یہ حالت دیکھ کر یزدان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. تم اتنی زیادہ ڈر کیوں گئی ہو، اور یہ شخص کون ہے؟ وہ اپنے سوال کو ریپیٹ کرتے ہوئے بولا. میں اس کو نہیں جانتی. وہ تیزی سے اپنا سر نفی میں جھٹکتے ہوئے بولی. تو پھر تمہارے موبائل میں اس کا نمبر کیسے سیو ہے؟ مجھ سے جھوٹ مت بولو، مجھے سیدھا سیدھا میرے سوال کا جواب دو. اب تک وہ بھی خود کو نارمل کر چکی تھی. گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی. یہ میرے ماموں جان کا سب سے بڑا بیٹا ہے. جواب اتنا مشکل بھی نہیں تھا جو تم نے اتنا سوچ کر دیا. وہ اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. اس نے آگے بڑھ کر کال اٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ حدیقہ نے جلدی سے موبائل اٹھا کر اپنی گود میں رکھ دیا. آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کسی کا موبائل اس کی اجازت کے بغیر نہیں لیتے. میں نے آپ کا کام مکمل کر دیا ہے، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. وہ اچانک سے ہی بہت زیادہ روڈ ہو گئی تھی. اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ یزدان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پھر سے پیچھے کی طرف کھینچ لیا. دوبارہ مجھ سے کبھی بھی اس لہجے میں بات نہیں کرنا، میں اس لہجے کا عادی نہیں ہوں. درد کے مارے حدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اس نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر یزدان کی گرفت بہت مضبوط تھی. مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تو یزدان نے جھٹ سے اس کا بازو چھوڑ دیا. وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے کمرے سے تیزی سے باہر نکل گیا. حدیقہ کا موبائل پھر سے بج رہا تھا. وہ خاموشی سے اسکرین کو گھورے چلی جا رہی تھی. اس میں نہ تو کال اٹھانے کی ہمت تھی اور نہ ہی کاٹنے کی. وہ بس خاموشی سے موبائل کی اسکرین کو گھورتی جا رہی تھی. جب موبائل بند ہو گیا تو وہ تھکے ہارے انداز میں بیڈ پر گر گئی. 5 سال کی تھی جب اس کی ماں اپنی مرضی سے اپنے عاشق کے ساتھ شادی کر کے لندن چلی گئی. انہیں نہ تو اپنی بیٹی کی پرواہ تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کی عزت کا خیال. جس دن اس کی ماں اسے چھوڑ کر گئی اسی دن اس کے بابا جان نے بھی اپنی بیٹی سے کنارہ کر لیا. وہ اپنی بچی سے بالکل الگ ہو گئے. وہ اس سے نفرت کرنے لگے. جب بھی وہ صفدر صاحب کے قریب جانے کی کوشش کرتی تو صفدر صاحب اسے خود سے دور دھکیل دیتے. انہیں اپنی بیٹی میں اپنی بیوی کی جھلک نظر آتی. ان کو لگتا تھا کہ بڑی ہو کر وہ بھی ایسے ہی بنے گی. تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو انہوں نے اسے اس کے ماموں جان کے پاس چھوڑ دیا اور خود اپنے بزنس کے سلسلے میں فرانس میں سیٹل ہو گئے. وہیں پر انہوں نے دوسری شادی کر لی. اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ سکون میں تھے اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے. انہیں حدیقہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے میں انٹرسٹ تھا. حدیقہ اس وقت بالکل ٹوٹ گئی تھی. اگر اس کی نانی جان اسے نہ سنبھالتی تو وہ شاید کبھی بھی یہ سب کچھ برداشت نہ کر پاتی. ماموں نانی سب لوگ بہت اچھے تھے سوائے کامران کے جو اس کی ماموں کا سب سے بڑا بیٹا تھا. حدیقہ کو وہ ایک آنکھ بھی نہیں پاتا تھا. اسے کامران سے عجیب سا خوف محسوس ہوتا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کامران کی آنکھیں بہت خراب تھیں اور وہ 2 سے 3 بار اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بھی کوشش کر چکا تھا. وہ جان بوجھ کر اسے ڈانٹتا تھا اور اسے برا بھلا کہتا. اگر ذرا سی غلطی ہو جاتی تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا. جب حدیقہ 18 سال کی ہوئی تو اس کے لیے سب کچھ اگنور کرنا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ اب کامران کی بدتمیزیوں میں اضافہ ہو گیا تھا. وہ نانی جان سے شکایت لگاتی تو نانی جان اسے خاموش کروا دیتی. اس میں ماموں کی شکایت لگانے کی ہمت نہیں تھی. ایک رات کامران زبردستی اس کے کمرے میں داخل ہو گیا. وہ بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگی تھی. اس دن پہلی بار اس نے خود سے دادی جان
کو کال ملائی اور انہیں روتے ہوئے ساری صورتحال بتا دی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس کی دادی اور دادا جب اسے لینے کے لیے آئے تو ماموں جان نے بہت زیادہ واویلا مچایا کہ ہم اس بچی کی پرورش کریں گے، شروع سے ہی ہمارے پاس ہے، ہم ابھی بھی اس کا خیال رکھ لیں گے، آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادا نے فیصلہ حدیقہ پر چھوڑا، جس کے نتیجے میں وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے ماموں کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر وہ صبر کے گھوٹ بھر کر رہ گئے۔ پھر بعد میں جب انہیں اپنے بیٹے کی حرکتوں کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا خون اتنا گندا ہو سکتا ہے۔ کامران گھر سے نکالے جانے کے بعد اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ جب بھی اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنی ماں سے رابطہ کرتا۔ پھر کچھ عرصہ مزید گزرا تو وہ اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا اور ابھی 4 سالوں کے بعد وہ ملک واپس آیا تھا۔ اور یہاں پر آتے ہی اس نے اپنا ادھورا انتقام پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں وہ بار بار حدیقہ کو کالز کر رہا تھا۔ رات کے وقت ہمت کرتے ہوئے حدیقہ نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو باہر سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے لیے جب وہ نیچے گئی تو سامنے ہی صوفے پر کامران بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پہلو میں یزدان بھی موجود تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر حدیقہ کی سانس اٹکنے لگی اور اس کے پاؤں بھی ایک پل کے لیے لڑکھڑا گئے۔ یزدان نے یہ منظر شدت سے نوٹ کیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے کامران پر بھی ڈالی، جو اس کی کزن کو بہت ہی عجیب طرح سے دیکھ رہا تھا۔ یزدان نے کامران کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تو وہ ایک پل کے لیے گڑبڑا گیا۔ جب حدیقہ نیچے آئی تو کامران نے اسے سلام کیا، مگر اس نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ کامران نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو حدیقہ نے جلدی سے اپنا سر پیچھے کی طرف کر لیا۔ دادی کو ابھی تک یہاں پر کامران کی موجودگی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جیسے ہی انہیں علم ہوا وہ بھی واویلا مچاتی ہوئی باہر آ گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے کامران کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جانے سے پہلے وہ حدیقہ کو دھمکی دینے والا نہیں بھولا۔ یزدان جب دوبارہ واپس آیا تو وہ اسی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ تم سانس لے سکتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو جان سے چلی جاؤ اور پھر آخر میں الزام ہمارے سر پر آ جائے۔ میں تمہیں ابھی سے بتا رہا ہوں، میرا جیل میں جانے کا کوئی خاص موڈ نہیں ہے، وہ چل سے موڈ میں کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حدیقہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ مجھے تم بھی انتہائی زہر لگتے ہو یزدان، تم میں اور کامران میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن جو غلطی میں نے کامران کے معاملے میں کی تھی وہ میں تمہارے معاملے میں نہیں کروں گی۔ میں اس شخص سے ڈر گئی تھی، اسی وجہ سے وہ شیر بن گیا، لیکن میں تم سے نہیں ڈروں گی۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شام کے وقت حدیقہ کی دوست کی برتھ ڈے تھی۔ اس نے دادی جان سے پرمیشن لے لی تھی اور جس سے چھپ کر وہاں پر جا رہی تھی، اس نے حویلی سے نکلنے کے لیے دائیں جانب والا راستہ اختیار کیا، جہاں پر سوئمنگ پول بھی تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچی تو سامنے ہی احسان کھڑا تھا۔ وہ بھوکلا گئی، لیکن خود کو کمپوز کرتے ہوئے سائڈ سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی، اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے احسان کے ساتھ جا کر لگی، جو کہ ہال میں مصروف تھا کال میں۔ اپنے ہاتھوں میں اس نے امپورٹنٹ فائل اٹھائی ہوئی تھی جو اس نے آج کی میٹنگ میں پریزنٹ کرنی تھی، اور یہ میٹنگ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی۔ آج ہی ڈیل کی فائنلائزیشن ہونی تھی۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ لڑکھڑایا اور فائل چھوٹ کر سوئمنگ پول میں جا گری۔ وہ صدمے سے گنگ رہ گیا۔ ایک نظر اس نے حدیقہ پر ڈالی جو بت بنی اس کے پہلو میں ہی کھڑی تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہ مجھے معاف کر دیں، آپ 1 منٹ دیں، میں ابھی اس فائل کو بالکل ٹھیک کر دیتی ہوں، پہلا جیسا بنا دوں گی۔ حدیقہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کہے۔ جتنا وہ اس انسان سے دور جانے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی اس انسان کے چنگل میں جا کر پھنستی۔ حدیقہ نے ہاتھ آگے کی طرف بڑھا کر کنارے پر تیرتی ہوئی فائل کو اٹھانا چاہا، لیکن توازن برقرار نہ رکھ پائی اور سوئمنگ پول میں جا کر گری۔ گرنے سے پہلے اس نے یزدان کو بھی پکڑا تھا۔ اب منظر ایسا تھا کہ وہ دونوں ہی پانی میں بھیگ چکے تھے۔ حدیقہ زور زور سے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ، میں مر جاؤں گی، جبکہ یزدان اطمینان سے کھڑا اس کے ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ پانی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اس کے ڈوبنے کے چانسز ہوتے۔ یزدان نے آگے بڑھ کر اس کی ہڈی سے پکڑ کر اس کو پانی میں کھڑا کیا تو وہ پرسکون ہو گئی، لیکن اب وہ چور نظروں سے یزدان کے لال انگارہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔
جس کا ارادہ اسے سالم نگلنے کا تھا. تم جانتی بھی ہو کہ یہ فائل میرے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی. اب کی بار وہ حلق کے بل دھاڑا. وہ پہلی بار حدیقہ سے اس قدر اونچے لہجے میں بات کر رہا تھا. وہ اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام ہو گئی. آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے کانوں پر بہنے لگے. لیکن یزدان کو تو جیسے اب کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اس کو صرف اتنا پتا تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ایک انتہائی ترین بے وقوف لڑکی کھڑی ہے جسے کسی بھی چیز کا کوئی سینس نہیں، اور جو پچھلے ایک ہفتے سے اس کے کاموں کو خراب کرتی آ رہی ہے. ابھی بھی اس نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. اس نے حدیقہ کو یہ بات بھی باور کروا دی تھی کہ مجھے تمہاری جیسی لڑکی کی ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں. پتہ نہیں دادی جان کو کیا ہو گیا ہے، انہیں لگتا ہے کہ تم میرے لیے ایک پرفیکٹ میچ ہو. یہ سن کر حدیقہ نے اسے زخمی نظروں سے گھورا. وہ چاہتی تھی کہ یزدان یہیں پر خاموش ہو جائے، لیکن یزدان کا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ اپنے الفاظ کے تیروں سے مسلسل اس کے دل کو زخمی کر رہا تھا. تم جیسی عورت سے شادی کرنے سے اچھا ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے کنوارا رہ جاؤں. کم از کم میری زندگی اس قدر خراب تو نہیں ہوگی جتنی تمہاری موجودگی میں ہوتی ہے. یہ کہہ کر وہ سوئمنگ پول سے باہر نکلتا چلا گیا. شور کی آواز سن کر باقی سب لوگ بھی وہاں پر جمع ہو گئے تھے. دادی نے حدیقہ کو اس حالت میں دیکھا تو تڑپ کر اس کے پاس گئیں. تم ٹھیک تو ہو، اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ حدیقہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی کیونکہ اب وہ مزید کسی کی بھی ڈانٹ سننے کی سکت نہیں رکھتی تھی. اس نے بعد میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ یزدان سے جا کر معافی مانگے گی. رات کھانے کی ٹیبل پر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب دادا جان نے گفتگو کا آغاز کیا. ہاں تو بھائی، شادی کی تیاریاں کب شروع ہو رہی ہیں؟ ان کا لہجہ بہت زیادہ شوق تھا. وہ یزدان اور حدیقہ کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے. انہیں اپنی چھوٹی پوتی بھی بے حد عزیز تھی اور اپنا بڑا پوتا بھی بے حد پیارا. وہ جانتے تھے کہ ان دونوں کا پرفیکٹ میچ ہوگا. حدیقہ بلا شبہ تھوڑی سی شرارتی تھی، لیکن وہ معاملات کو ہینڈل کرنا جانتی تھی. وہ صابر بچی تھی اور دادا جانتے تھے کہ یزدان جس قدر غصے کا تیز ہے، وہ لڑکی اتنی ہی دھیمے مزاج کی ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے. دادی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی. ابھی وہ اس سلسلے میں سب گھر والوں سے بات کرنا چاہتے تھے. یزدان نے دادی جان کے کہنے پر ہلکی پھلکی سی حامی بھر لی تھی، لیکن اس نے کوئی دو ٹوک جواب نہیں دیا تھا، اور دادی نے اس کی حامی کو اٹل فیصلہ قرار دے دیا. اور اسی بنیاد پر ہی انہوں نے آغا جان سے بھی بات کر لی. شادی کا ذکر سن کر سکندر ایک دم ہی پرجوش ہو گیا تھا. کس کی شادی کی بات ہو رہی ہے دادا جان؟ مجھے بھی تو بتائیں. ارے ہم اپنی یزدان کی شادی کی بات کر رہے ہیں. یہ سن کر حدیقہ نے اپنا سر پلیٹ پر مزید جھکا لیا، جبکہ ماریا بھی پہلو بدل کر رہ گئی. وہ یزدان سے محبت کرتی تھی، اسے پسند کرتی تھی، اور یہ بات کسی کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی. مگر وہ سب لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ ماریا جیسی لڑکی کا حویلی جیسے ماحول میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے انہوں نے اس کے قصے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. دادا جان نے جیسے ہی انہیں یزدان کی شادی کے بارے میں بتایا تو سب کے کان ہی کھڑے ہو گئے. سکندر شوق اور شرارتی نظروں سے کونے میں بیٹھی ہوئی حدیقہ کو دیکھ رہا تھا، جو کسی سے بھی نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. دادا نے جب یہ اعلان کیا کہ حدیقہ اور یزدان کی شادی ہوگی تو یزدان نے چمچ غصے سے پلیٹ کے اوپر رکھ دیا. آپ کو کس نے کہا کہ میں اس جیسی بے وقوف اور کم عقل لڑکی سے شادی کروں گا؟ حدیقہ وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی. ماریا نے اسے پکڑ کر دوبارہ سے زبردستی کرسی پر بٹھا لیا. حدیقہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی. ماریا اس وقت مسکرا رہی تھی اور بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی. شاید وہ خود بھی یہی سننا چاہتی تھی اور حدیقہ کو بھی سنانا چاہتی تھی. دادا یزدان کا جواب سن کر غصے سے بے قابو ہونے لگے. اپنی زبان سنبھال کر بات کرو یزدان، تم میرے بڑے پوتے ہو. میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے فیصلے کی عزت، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میری پوتی کی کردار کشی کرو. دادا جان، میں کسی کی بھی کردار کشی نہیں کر رہا. میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں. یہ میرے معیار پر پورا نہیں اترتی، اور آپ لوگ بھی میری شادی کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں. جیسے ہی مجھے میری پسند کی دعوت عورت ملے گی میں آپ کو بتا دوں گا. یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. حدیقہ بھی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. آقا جان اس وقت تک یزدان کی پشت کو گھورتے رہے جب تک کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا. حدیقہ کا رو رو کر برا حال تھا. یزدان نے سب لوگوں کے سامنے اس کی عزت تو کوڑی کی کر دی. بار بار اس کے کانوں میں یزدان کا کہا ہوا حملہ
جملہ گونج رہا تھا کہ اس جیسی لڑکی سے شادی کون کرتا. وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی. مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس نے بے اختیار سے سکتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا. اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا. دادی جان کمرے کے اندر داخل ہوئی. انہوں نے بولنے کے لیے اپنے لب کھولے ہی تھے کہ حدیقہ نے انہیں خاموش کروا دیا. پلیز مجھے کوئی بھی تسلی نہ دیجیے گا اور نہ ہی اب مجھے کوئی امید تھمائیے گا. جو کچھ یزدان نے کہا ہے وہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اب اس کے بعد میں مزید کچھ بھی نہیں سننا چاہتی. آپ لوگوں کو پہلے ہی اس کی بات مان لینی چاہیے تھی تاکہ سب لوگوں کے سامنے میں اس قدر ذلیل نہ ہوتی. اس کا لہجہ زخمی اور ٹوٹا ہوا تھا. دادی جان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، یزدان ایک بدقسمت انسان ہے. دیکھنا جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ بھاگا چلا آئے گا. یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی. دادی جان تب ان کی واپسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، تب تک میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں گی. اور ویسے بھی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے. مجھے وہ پسند نہیں تھے. وہ پیچھے ہٹتے ہوئے ان سے نگاہیں چراتے ہوئے بولی. یزدان اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا. حدیقہ کی بھیگی ہوئی آنکھیں یزدان کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھیں اور اس کا دل بھی عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ واقعی میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا اور اسے پسند نہیں کرتا تھا تو پھر شادی سے انکار کے بعد اب اس کے دل کی حالت اتنی خراب کیوں ہو گئی تھی؟ اسے خود پر رہ کر غصہ آ رہا تھا. پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے یہ احساسات وقتی ہو اور صبح سب کچھ نارمل ہو جائے. وہ تھکے ہوئے انداز میں بیٹھ پر گر گیا. حدیقہ بعد میں دادی جان کے پاس گئی. اس نے ایک ہی ضد لگائی ہوئی تھی کہ میں اس حویلی میں نہیں رہوں گی. مجھے یہاں سے جانا ہے. چاہے تو آپ مجھے ہاسٹل بھیج دیں یا پھر مجھے میرے بابا کے پاس فرانس بھیج دیں. کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بابا کا چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی کبھی ان سے ملے گی. آج اس نے اپنا یہ وعدہ بھی توڑ دیا. اس نے اپنے بابا کو کال کی تھی. رو رو کر وہ ان سے شکایتیں کر رہی تھی. آپ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ آپ کی وجہ سے میں بہت زیادہ تنہا ہو گئی اور آپ کی وجہ سے ہی آج میری عزت نفس مشروع ہو گئی. صفدر صاحب کی آنکھیں کھل گئی تھیں. انہیں شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا. بیٹی کے آنسو انہیں اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ تم فکر مت کرو، میں کچھ ہی دنوں میں تمہارے کاغذات وغیرہ تیار کرواتا ہوں. اس رات سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا. حدیقہ نے بھی اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے یزدان کو اپنی زندگی کے ورقے سے مکمل طور پر نکال دیا. خیر پہلے بھی وہ اس کی زندگی میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، لیکن ابھی یزدان نے جو کچھ کیا اس کے بعد تو وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. وہ یزدان سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو گئی تھی. اگر وہ کہیں پر بھی ہوتا تو وہ اس کو اگنور کر دیتی. اگر وہ بات کرنے کی کوشش کرتا تو حدیقہ پلٹ کر جواب نہ دیتی. اس نے اپنے آپ کو اپنی ہی خول میں بند کر دیا. ایک دن جب وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آ رہی تھی، اچانک ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی. ابھی اسے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا. کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کیا اور گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا. جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں موجود تھی. اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی. کسی نے اسے رسیوں کے ساتھ جکڑ کر باندھا ہوا تھا. خوف کے مارے اس کی حالت خراب ہو گیا. اس کے ذہن میں سب سے پہلے کامران کا ہی خیال آیا. وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا یہ خیال حقیقت میں تبدیل ہو گیا. جب اس نے کامران کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ تمہارے ساتھ جو حساب کتاب رہتا تھا وہ میں آج پورا کروں گا. یہ کہہ کر وہ خباثت بھرے انداز میں مسکرا دیا. آج تو تمہیں تمہاری دادی بھی بچانے کے لیے نہیں آ پائے گی اور نہ ہی تمہارا وہ کزن جو نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. وہ یزدان کی بات کر رہا تھا. حدیقہ کو اندازہ ہو گیا تھا. حدیقہ نے اس کی منتیں کی، اس کے سامنے فریادیں کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کے دماغ پر شیطان حاوی ہو گیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتا، کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور اس کا آدمی بھاگتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا. صاحب باہر پولیس آئی ہوئی ہے. یہ سن کر کامران کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا. وہ وہاں سے بھاگ بھی نہیں پایا کیونکہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا. یزدان پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں پر حدیقہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی. جیسے ہی حدیقہ آزاد ہوئی وہ یزدان کے گلے لگ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ اس شخص کی موجودگی میں اسے تحفظ کا احساس ہونے لگا. جب وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ شرمندہ ہوتے ہوئے پیچھے ہو گئی. یزدان اسے اپنے ساتھ لے کر گھر واپس آیا.
اس دن کے بعد سے حدیقہ اپنے گھر میں ہی قید ہو کر رہ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ اسی دن ہی اس حویلی سے باہر نکلے گی جب اسے بابا لینے کے لیے آئیں گے۔ دوسری طرف یزدان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حدیقہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے گھر کے سب بڑوں سے معافی مانگی۔ اس نے حدیقہ کے والد سے بھی بات کر لی تھی۔ اس نے صفدر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حدیقہ کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور کبھی بھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ ابھی تک اس بارے میں حدیقہ کو پتہ نہیں تھا۔ جب اس کے بابا آئے تب اسے جا کر پتہ لگا کہ یزدان اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس بار یزدان کی سفارش صفدر صاحب بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر بڑے مان سے اس سے اجازت مانگی۔ وہ انکار نہیں کر پائی۔ بلا شبہ اس کے بابا نے اسے کبھی وہ سب نہیں دیا جس کی اس نے توقع کی تھی اور جو اس کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بابا سے نفرت نہیں کر پائی اور نہ ہی ان کا حکم ٹال پائی۔ یزدان کا اس کا بہت ہی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ ماریا واپس لندن چلی گئی تھی۔ حدیقہ شادی کی رات بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن یزدان نے اس کی ساری پریشانی دور کر دی۔ سب سے پہلے یزدان نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی اور پھر اس سے محبت کا اظہار کیا۔ اس نے اپنے رویے کی جسٹیفیکیشن بھی دی تھی۔ اس دن غصے میں آ کر وہ یہ بات کر گیا تھا کیونکہ اس کی میٹنگ اور ڈیل کینسل ہو گئی تھی، لیکن بعد میں جا کر اسے احساس ہوا کہ حدیقہ ان ڈیل سے کئی گنا زیادہ امپورٹنٹ تھی جسے وہ کھو چکا تھا، اور اس کھونے کے احساس کے ساتھ ہی اسے پتہ چلا تھا کہ وہ حدیقہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں حدیقہ خاموشی سے سر جھکا کر سن رہی تھی۔ اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا اور یہ سوچ کر خوشی بھی ہو رہی تھی کہ بالآخر اس کی زندگی میں بھی ایک سچی محبت کرنے والا شخص داخل ہوا ہے جو اسے بے لوث پیار کرتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ شخص کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ حدیقہ اسے چاہتی تھی، وہ بس اس کی عزت کرے، وہ اسے وہ محبت دے جس کی وہ مستحق ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔